Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Article 139. 139 says any witness may be asked whilst under examination whether any contract, grant, or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement to the contents of any document, which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced, or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it. अच्छा, अब ये क्या है कि ये है evidence as to matters in writing. अच्छा, any witness may be asked, किसी भी witness से ये सवाल किया जाए whilst under examination, जब उसका बयान हो रहा to whether any contract, grant or other disposition of property. Disposition of property means इंतकाल जायदाद की ट्रांसफर, as to which he is giving evidence was not contained in a document. अच्छा, वो not contained in document है. And if he says that it was, तो वो कहता it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document, या उसका कोई statement किसी content से बाबत है, तो which in the opinion of the court ought to be produced, तो वो जो है अगर कोर्ट ये समझती है कि पेश करना, तो the adverse party may object to such evidence, और अदर पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकती है कि अनटिल अनलेस ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं हो जाए उस वक्त तक इसकी एविडेंस रिजर्व की जाए. बीइंग गिवन अनटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड और अनटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड व्हिच एंटाइटल द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट, ताकि पार्टी को राइट मिले उसको खराज करने का और उसको जो है सेकेंडरी एविडेंस. यानी सिंपल वर्ड्स में इसमें बात सिर्फ यही है कि अगर कोई वो डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर रहा है विटनेस रिटन डॉक्यूमेंट को, तो उसका जो है ना प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, और जब तक कि वो एविडेंस नहीं होगी, जब तक कि वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता. ठीक है. अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि विटनेस may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts. अच्छा, अब ये एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट पर जो है ओरल एविडेंस भी दी जा सकती है. A witness may give oral evidence of a statement made by other person about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts. तो इसमें oral evidence भी दी जा सकती है. अब illustration में इन्होंने लिखा है कि the question is whether A assaulted B. यानी क्या सवाल क्या है कि ए ने जो असल्ट किया बी को, तो सी डिपोजेस दैट ही हर्ड ए से टू डी. इसने सी क्या बयान दे रहा है कि उसने ये सुना, क्या सुना, ए से टू डी, ए से टू डी. डी को क्या कह रहा है, डी रोट ए लेटर एक्यूजिंग मी ऑफ थेफ्ट एंड आई विल बी रिवेंज्ड ऑन हिम. This statement is relevant as showing A's motive for the assault, and evidence may be given of it, though no other evidence is given about the matter.
اچھا اب اس انویسٹیگیشن میں جو اس نے بتایا کہ بی روٹ اے لیٹر ایکیوزنگ می آف تھیفٹ اینڈ آئی ول بی ریونج آن ہم. تو اب اس سے یہ ثابت ہوا یا یہ چیز ریکارڈ پر آئی کیا اس کا موٹو. دی اسٹیٹمنٹ از ریلیونٹ ایز شوئنگ ایز موٹو فار دی اسالٹ. اسالٹ کے لیے جو موٹو ہے وہ سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب آ جائے آرٹیکل 140 کراس ایگزامینیشن ایز ٹو پریویس اسٹیٹمنٹس ان رائٹنگ. A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being home to him or being proved, but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradiction him. اب یہ آرٹیکل 40 کیا ہوا کہ اگر اس میں کسی اور کیس میں اگر کوئی پریویس اسٹیٹمنٹ ہے کیا اے وٹنس میں بھی کراس ایگزامن ایز ٹو پریویس اسٹیٹمنٹ میڈ بائی ہم in writing or reduced into writing and relevant to matter in question. یعنی کہ کوئی پریویس میٹر ہے وہ ریڈیوز ان رائٹنگ ہے اور وہ ریلیونٹ ہے جو اب سبجیکٹ میٹر ہے یا ایشو ہے یا کوشچن ہے اس میں اگر اس کی ریلیونسی ہے تو پریویس ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے جو آن رائٹنگ ہے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. پریویس اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ کسی اور کیس میں دیا ہے یا فرض کرو کوئی 161 کا بیان ہے یا 164 کا بیان ہے کوئی وہ اس کو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے پولیس کے سامنے اپنے 161 کے بیان میں یہ بات کہی یا فلاں کیس کے اندر فلاں ایویڈنس میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی یا بیفور مجسٹریٹ 164 میں یہ بات کہی. تو مطلب یہ ہے کہ پریویس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اس سے کراس میں پوچھا جا سکتا ہے. اب وہ چاہے وہ اسٹیٹمنٹ ایٹ ٹائم کراس کے ٹائم وہ ریکارڈ پر موجود ہے یا نہیں. اب اگر وہ بات مان لیتا ہے آپ کے کراس میں یہ کویشچن تو ٹھیک لیکن اگر وہ ڈینائی کرتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو وہ پریویس اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا ضروری ہے کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تھینک یو. تو اب جو ہے بس اپن یہ دو ہی آرٹیکل ٹھیک ہے کیونکہ اپنا کورس تقریباً ختم ہو گیا ہے اور تقریباً اس کی کے آرٹیکل اس میں 165 تک ہی ہے. ٹھیک ہے. 164 سمجھ میں 5. تو یہ دو بھی روز کریں گے تو انشاءاللہ یہ کلاسیں چلیں گی فروری تک ونٹر ویکیشن کے ساتھ. تو بہرحال کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو. سر اسائنمنٹ کے بارے کچھ بتاؤ. اچھا اسائنمنٹ میں نے بھیج دیا ہے واٹس ایپ پر تمام اسٹوڈنٹس کو. تو آپ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے. سر لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے؟ لاسٹ ڈیٹ جو ہے یہ مطلب ونٹر ویکیشن کب اسٹارٹ ہوگی یہ ہوگی 25 دسمبر سے اسٹارٹ. تو اس سے پہلے جمع کر دینا ہے. یعنی آج سمجھ لو لاسٹ ڈیٹ ہو گئی 24 دسمبر. 24 دسمبر ہو گئی. مطلب ایک مہینہ ہو گیا. ایک مہینے کا ٹائم آپ کو دیا ہے. لاسٹ ڈیٹ یہ ہے کہ 24 اپ ٹو 24 دسمبر. اب آپ 2 دن میں جمع کرا دیں ہفتے میں 2 ہفتے میں یا آپ کو 4 ہفتے مل گئے. آج 25 تاریخ ہے اور دسمبر کی 25 سے پہلے آپ کو جمع کرانا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویک میں وینسڈے کو ملاقات ہوگی. سر اس میں جو گروپ والی بات ہے جی جی سر تو کیا پورے گروپ کو ایک ہی اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے یا ہر کوئی بندہ الگ الگ بنائے گا؟ الگ الگ دے گا. الگ الگ ٹاپک وہ سیم ہوگا
اس گروپ میں جو فرض کرو 10 اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کا ٹاپک تو وہی ہے، لیکن اسائنمنٹ تو جدا جدا جمع کرنا ہوگا، ہر ایک کا ٹھیک ہے جدا ہوگا، ہر ایک کا ایک دوسرے سے ٹیلے نہیں کرے، تو 10 بندوں کا ٹاپک ہے کہ دوسرے 10 بندوں کا ٹاپک دوسرا ہے، تو ٹاپک تو 10 بندوں کا سیم ہے لیکن اسائنمنٹ جدا جدا ہوگا، سبجیکٹ میٹر یعنی کہ ایک دوسرے کی نقل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اور ہے اور کچھ؟ سر ہارڈ کاپی میں جمع کرائیں گے جی اسائنمنٹ؟ جی، ہارڈ کاپی جمع ہوگی، ہارڈ کاپی میں جمع کرائیں گے اچھا یا اچھا، ہارڈ کاپی اسی طرح جمع ہوگی جیسے پہلے آپ نے ہارڈ کاپی جمع کرائی تھی آفس میں میڈم اظہرا کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اچھا ہارڈ کاپی کتنے جمع پیجز کی ہونی چاہیے سر؟ اب آپ دیکھ لو جو اس کا ٹاپک ہے، تو اس ٹاپک کے حساب سے تو اگر آپ 50 پیج بھی لکھو تو تھوڑے ہیں، کیونکہ اس میں اتھارٹیز بھی مینشن کرنی ہے، تو جتنے بھی آپ پیج کر دیں تو مطلب اس جو ٹاپک ہے اس کو تو جسٹیفائی کرنا ہے نا آپ کو، اس میں اگر جو اتھارٹیاں وہی تقریباً 20-25 صفحے کی ہے، باقی سر سبجیکٹ وہ میٹر الگ ہے۔ اتھارٹی ساری لکھنی ہے یا ان کا نمبر دینا ہے؟ نہیں، ان اتھارٹیز کی جسٹ تو لکھنی ہے نا کہ اس میں کیا لا پوائنٹ انوالو ہے، کیا لا پوائنٹ انوالو ہے، تو ایسے نمبر دینے سے کیا ہو، اس میں جو اتھارٹی کے اندر جو لا پوائنٹ انوالو ہے، جو آپ کو میں نے ٹاپک دیا ہے اس سے کیا ریلیشن شپ ہے اور اس ٹاپک سے ریلیونسی ہے یا نہیں ہے، اس کو جو ٹاپک ہے اس کو ایلوبریٹ ود اتھارٹیز ہی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟